अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज बिरयानी नहीं पकी क्या? खाने की मेज़ पर धरे लवाज़मात देखकर रबिया ने बड़ी भाभी की तरफ इस्तफ़हामिया निगाहों से देखा था। बाकी सब भी खाना शुरू करने से पहले हाथ रोके इन दोनों की तरफ मतवज्जा हो गए थे। बड़ी भाभी गड़बड़ा गईं। नहीं, असल में कपड़े धोते काफ़ी देर हो गई आज और आनिया आयमा भी सुबह से मटर कीमा खाने की फरमाइश कर रही थी तो मैंने मटर कीमा पका लिया। बिरयानी कल पका लूँगी। उनका अंदाज कदरे वसाहती था। रबिया के चेहरे पर तनाव सा आ गया। खूब भाभी, अपनी बेटियों की फरमाइश तो आपको याद रही, लेकिन मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं। इन दोनों ने तो आज कीमा मटर की फरमाइश की, जबकि मैं कल रात ही आपको बिरयानी पकाने का कह चुकी थी। लुक़मा तोड़ते बड़े भैया का हाथ रुक गया था। खशमगीन निगाहों से बीवी को देखा। जब रबिया बिरयानी पकाने का कह चुकी थी तो पकाए क्यों नहीं? अल्फाज से कड़ा लहजा था। बड़ी भाभी ने थूक निकला। वो मैंने सोचा, ये सोचने समझने का काम तो तुम रहने ही दिया करो, जो कहा जाए बस वो किया करो। उन्होंने बात पूरी होने से पहले बीवी को पूरी तरह झिड़क दिया था। बड़ी भाभी सबके सामने बहुत सिपकी महसूस कर रही थी। शौहर के आतिशफशा मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और यहाँ तो मामला भी चार भाइयों के इकलौती लाडली बहन की फरमाइश का था। आज दिन में भी ढंग से कुछ नहीं खाया। सोचा था रात को पेट भरकर बिरयानी ही खाऊंगी, लेकिन रबिया रकत आमेज़ लहजे में कह रही थी। अम्मा के दिल पर हाथ पड़ा था। बड़े भैया ने मलामती निगाहों से बीवी को देखा, जो खुफत से होंठ काटती खुद को कोस रही थी। जहाँ इतना कुछ कर लिया वहाँ बिरयानी भी पका लेती। अगर बड़ी भाभी मसरूफ़ थी तो तुम पका लेती। बिरयानी पकाना कौन सा मुश्किल काम है? लगे हाथों काशिफ ने भी बीवी की खबर लेनी चाहिए। वो जज़्बज़ा होकर रह गई। इन दिनों वो उम्मीद से थी और बड़ी भाभी ने उसकी तबीयत के पेश नज़र अस खुद शाम का खाना पकाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। बेटा, दस्तरखान पर बैठकर बदमज़गी नहीं करते। बाकी जो इतनी सारी नेमतें सामने रखी हैं उनकी नाशुक्री मत करो। दादी ने माहौल का तनाव महसूस किया तो शफीक लहजे में बोली, अगर मेरा खाया पिया किसी को अच्छा लगता तो आज यहाँ बिरयानी रखी हुई होती, आप सब ही खाएं ये नेमतें। रबिया कुर्सी धकेलकर उठ खड़ी हुई। अपने कमरे का दरवाज़ा जोरदार ठा के साथ बंद किया। सभी जानते थे अब यह दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा। सारे दिन की भूखी मेरी बच्ची बेचारी भूखे पेट ठीक हो जाएगी। अम्मा की बड़बड़ाहट चारों भाइयों की पेशानी पर बल पड़े। बीवियाँ शर्मिंदगी से दो चार। आनिया आयमा अपनी जगह चोर बनी बैठी थी। रबिया बिना कुछ खाए उठ कर गई थी, सो सभी ने खाने से हाथ खींच लिया। दादी ने तासुब से सर हिलाया। अच्छा खासा माहौल मुकद्दर हो गया। या क्या यार, तुमने मामूली सी बिरयानी के लिए घर में इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया। दिस इज़ नॉट फेयर रबिया। उसने हस्बे आदत रात वाला वाक़या कॉलेज में अपनी बेस्ट फ्रेंड सबा के गोश गुजार किया था। कॉटन के सफ़ेद शलवार कमीज़ में हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे सीने पर फैलाए दोनों एक साथ डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ उतर रही थी। पूरी बात सुनने के बाद सबा ने तासुब से सर हिला दिया था। बात बिरयानी की नहीं, अहमियत की है। उन्होंने मेरी पसंद पर अपनी बेटियों की फरमाइश को तरजीह दी है और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। रबिया का अंदाज़ ऐसा था जो कि बिल्कुल ठीक किया। उसे अपने रवैये पर कोई नदामत नहीं थी। उनकी बेटियां तुम्हारी भतीजियां होती हैं, सबा ने जोर देते हुए गोया उसे याद दहानी कराई थी। वट एवर, रबिया ने सर झटका। तुम्हारी भाभी के दिल में तुम्हारे खिलाफ मैल आ गया होगा। सबके सामने तुम्हारी वजह से उनकी अच्छी खासी इंसल्ट हुई तो गलती भी तो उन्हीं की थी। सबा जिद होकर उठी। तो क्या लाजमी है कि हर गलती करने वाले को सबके सामने जलील करवाया जाए? तुम क्यों इतनी साइड ले रही हो उनकी? वो मेरी भाभी है, तुम्हारी नहीं। हद हो गई। रबिया उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ी। मैं साइड नहीं ले रही, हक की बात कर रही हूँ। मामूली बातों पर इशू खड़ा करना कौन सा दुरुस्त अमल है? थोड़ी सी कमी पेशी भी हो जाए तो कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। सबा का समझाता हुआ लहजा रसानियत लिए हुए था। रबिया ने तंजिया सर झटका। कंप्रोमाइज़ करते हुए, डियर सबा, जिन्हें ज़िंदगी में बहुत महरूमियाँ मिली हों, मेरे पास भला किस चीज़ की कमी है जो मैं मामूली बातों के लिए अपना दिल मार कर कंप्रोमाइज़ करती फिरूं? तफाखराना लहजा, जाम भरा अंदाज। सबा ने सफ़ेदे के दरख्त से टेक लगाते हुए कदरे गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। बेनियाजी और ख़ुद एतमादी जिसके एक एक अंदाज से झलकती थी। तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिला, इसके लिए तुम्हें शुक्रगुजार रहना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी हादसात का मजमुआ है। आने वाले कल गुजरे हुए कल से हमेशा मुख्तलिफ होता है। सबा उसे जो समझाना चाह रही थी रबिया वो समझना नहीं चाहती थी, सो दोनों खामोशी से क्लास की जानिब चल दी। छोटी भाभी के यहाँ तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। सारी रात ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद
صبح صادق کے وقت انہوں نے صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ کمرہ اس وقت افراد خانہ سے بھرا ہوا تھا۔ ربیہ نے تھوڑا سا جھک کر کمبل میں لپٹی گلابی گڑیا کو دیکھا اور بنا پیار کیے سیدھی ہو گئی۔ انسانی جسم کا سب سے نرم حصہ دل اگر بے حس ہو جائے تو سب سے سخت حصہ بن جاتا ہے۔ پھپھو گڑیا بہت پیاری ہے نا؟ تانیہ اور مہک چھوٹی بہن کی پیدائش پر بہت پرجوش ہو رہی تھیں۔ آپ ایک بار پھر پھپھو بن گئی ہیں؟ ہاں بھائی، کون سا پہلی بار بنی ہوں؟ گھر میں ویسے ہی بھتیجوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، بھتیجے کی پھپھو بنتی تو کوئی بات بھی تھی۔ تانیہ اور مہک چپ سی ہو کر اس کا منہ تکنے لگی تھی۔ چھوٹی بھابھی نے بے ساخت لب کاٹے، لیکن بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں نا پھپھو؟ بڑی بھابھی کی آنیہ نے آہستگی سے کہا۔ وہ بچوں میں سب سے بڑی تھی، سمجھدار اور سنجیدہ۔ ربیہ ہنسی۔ رحمت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، جیسے بن مانگی بارش۔ دادی کو پڑھی لکھی پوتی کی ناعاقبت اندیشی پر افسوس ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر دیا کہ بخوبی جانتی تھی دونوں ماں بیٹی ان کی باتوں کو اکثر ردی کے مول رول دیتی تھی۔ نائمہ بھابھی کے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ آج کل بری وغیرہ کی شاپنگ کے سلسلے میں بری طرح مصروف تھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ واپسی شام ڈھلے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ ہوتی۔ انہوں نے بطور خاص اپنی اور بچیوں کی شاپنگ کی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں شاپنگ بیگز کھولے وہ سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں۔ یہ مہندی پر پہنوں گی یا مائیوں پر، اور یہ والا بارات کے لیے ٹھیک رہے گا نا؟ بڑی بھابھی کپڑے کھول کر دکھاتے ہوئے سب سے مشورے بھی لے رہی تھیں۔ ربیہ کشن گود میں رکھے چینل سرچنگ میں مصروف تھی، لیکن جب انہوں نے ولیمے میں پہننے کے لیے گہرا سبز رنگ کا سوٹ نکالا جس پر سلور نفیس سا کام تھا، ربیہ بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ واہ، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پیارا ہے نا؟ انہوں نے قدرے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بہت۔ نائمہ بھابھی مسکرائی تھی۔ مجھے کب سے ایسے سوٹ کی تلاش تھی۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ربیہ اس سوٹ پر ستائشی انداز میں ہاتھ پھیرتی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اگر اتنا ہی اس پر تمہارا دل آ گیا تو تم رکھ لو۔ ربیہ چائے کی چسکیاں لیتے رضا کی فراخ دلانہ آفر پر نائمہ بھابھی کا دل تھمنے لگا تھا۔ کیا واقعی؟ ربیہ نے اچکائے۔ ہاں ہاں بھائی، خود تو کہہ رہا ہے تمہیں۔ نائمہ پھر اور لے لے گی اپنے لیے؟ تمہیں تو ویسے بھی بہت کم کچھ پسند آتا ہے۔ اماں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی۔ بڑی بھابھی نے نائمہ کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی نہ جانے کون سی منزل سے گزر رہی تھی۔ وہ تنگ دل نہیں تھی۔ آنکھوں کے کناروں سے ٹپکنے کو بےتاب قطرے اندر ہی کہیں بہت خاموشی سے گرے تھے۔ کسی نے رسمی طور پر بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بعض اوقات بظاہر معمولی باتیں بہت دل دکھاتی ہیں۔ ان دنوں وہ سالانہ امتحانات کے بعد فارغ تھی۔ رات گئی کتب بینی کرتی، دن چڑھے سوئی رہتی۔ کسی کو اس کے روز و شب پر اگر اعتراض تھا بھی تو کہنے کی جرأت کوئی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ماں کی لاڈلی بھائیوں کی دلاری تھی۔ اماں آج کل سنجیدگی سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھیں۔ اس سلسلے میں شکیلہ خالہ کے گھر ان کے آج کل باقاعدگی سے چکر لگ رہے تھے، اور یہ اماں اور شکیلہ خالہ کی مشترکہ کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ کچھ عرصے میں ایک متمول گھرانے سے اس کا رشتہ آ گیا۔ ازجد اکلوتا تھا، خوں بہرو برسر روزگار۔ دو شادی شدہ بہنیں اسی شہر میں اپنے اپنے گھر خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ ریاض احمد عمر کے اس حصے میں تھے جہاں سارے فرائض سے سبکدوش ہونے کے بعد فاروق بالی کے احساس سے سرشار زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں ہی گزارتے۔ رہ گئی مہناز بیگم۔ تنہائی و اکتاہٹ کا شکار دل میں چاند سی بہو لانے کی تمنا شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کی خواہش پر فرمانبرداری سے سر جھکا دیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں انہیں ربیہ کی صورت اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ ربیہ کے لیے اتنی خوبیوں کا حامل کا رشتہ پا کر اماں کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیشہ سے ہی قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں۔ بڑی بھابھی کا تبصرہ۔ شکر خورے کو خدا شکر دے ہی دیتا ہے۔ چھوٹی بھابھی کی طویل ٹھنڈی سانس۔ خس کم جہاں پاک۔ نائمہ بھابھی نے دونوں ہاتھ جاڑے تھے۔ ربیہ کی نازک مزاجی کا زیادہ تر عتاب وہی بنتی تھی۔ اب اس کا یوں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ دیکھ کر انہوں نے خاصا سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈیکو پینٹ کا بیش قیمت فرنیچر، بہترین کراکری، الیکٹرانک کی چھوٹی بڑی اشیاء، جدید تراش خراش کے ملبوسات، برانڈڈ جوتے، کاسمیٹکس، سب کچھ پرفیکٹ۔ بڑے بھیا لسٹ پر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ بظاہر تو وہ سب کچھ پرفیکٹ ہے ربیہ، تمہیں اگر کوئی کمی بیشی لگے تو بتانا مجھے۔ مجھے تو سب کچھ ہی پرفیکٹ چاہیے بھیا، ذرا سی بھی کمی نہیں چاہیے۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے ناخن فائل کرتی ربیہ نے انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر ذرا سا اشارہ کرتے ہوئے ٹھنک کر کہا۔ بڑے بھیا ہنسے تھے۔ تو اور کیا، میری ربیہ کا جہیز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن کا جہیز بس یوں ہی سا ہے۔
اماں کی بات پر دادی ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے بہو، خدا ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ یہ مادی چیزیں سچی خوشیوں کا ضامن نہیں ہیں۔ گو کہ ان کا لہجہ نرم تھا لیکن اماں کو بے حد برا لگا تھا۔ سچی بات جتنی بھی شیریں لہجے میں کی جائے کڑوی ہی لگتی ہے۔ ارے واہ دادی، آپ کو کیا پتہ سسرال میں انہی چیزوں کی وجہ سے ہی کتنی ویلیو بڑھتی ہے۔ ربیہ نے دادی کے پرانے خیالات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ دادی گہری سانس کھینچ کر چپ ہو گئی۔ انہیں پوتی کا یوں بڑوں کی موجودگی میں اپنی شادی اور جہیز وغیرہ کے معاملے میں بولنا ناگوار لگا تھا۔ اچھا تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی سے ادھار ہی کیوں نہ پکڑنا پڑے۔ آخر کو ایک ہی تو بہن ہے ہماری۔ فواد بھیا کی بات پر ربیہ کی گردن احساس تفاخر سے کچھ اور اکڑ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شادی بور کا لڈو ہوتی ہے، لیکن ربیہ کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی۔ اسے سال میں مان مقام آرام سب کچھ ملا تھا۔ وہ شکم سیر تھی، مزاج کی تازگی عروج پر کیوں کر نہ پہنچتی۔ بھابھی ادھر بائیں طرف دیوار کے ساتھ 2 اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، جب کبھی بور ہوں تو اس پر چڑھ کر ہمسایوں کے گھر جھاتی مار لینا، سچ میں ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے میرا اور شمسا کا زیادہ تر وقت انہی اسٹیپ پر چڑھ کر دیوار پر ہمسایوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اب بھی میں تو جب بھی امی کے ہاں آؤں تو ٹائم نکال کر لازمی ادھر چڑھتی ہوں۔ اس کی نند فضا چائے کے کپ میں چینی ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی، سچ مفت کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ شمسا ہنسی تھی، پھر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا۔ ربیہ نے یوں ہی سر ہلایا۔ ہو نہ ہو دیوار پر کون سا پرنس ولیم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں اتنی مشقت کروں۔ نفاست سے چائے کا کپ تھامے ربیہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اوہ ریئلی؟ ازجد کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ مطلب میں باپ بننے جا رہا ہوں؟ ازجد کے پرمسرت بے یقین سے لہجے پر اس نے مصنوعی خفگی سے ابرو چڑھائے تھے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارے نہیں یار، تم نے اچانک اتنی بڑی گڈ نیوز سنا دی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے اپنی فیلنگز ایکسپریس کروں۔ ازجد محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ دن اور اس سے آگے طلوع ہونے والا ہر دن ربیہ کے لیے اپنے دامن میں کچھ لے کر آتا، بہت کچھ لے کر آتا۔ محبت، توجہ، مان۔ وہ مغرور سی نوازشات کو حق سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ چھوٹی بھابھی پھر سے امید سے تھی۔ بھابھی الٹرا ساؤنڈ کروایا؟ اس بار بھی بیٹی تو نہیں؟ نیل پالش پر پھوکے مارتی بظاہر وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ کپڑے استری کرتی چھوٹی بھابھی کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے تھمے، پھر آہستگی سے کہا، جو خدا کو منظور۔ ہاں جو خدا کو منظور۔ ربیہ نے طنزیہ ہنکارا بھرا تھا۔ ان دنوں ازجد کی آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ مناز بیگم کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ربیہ جوسز پی کر ریسٹ کرکے اور اپنے لیے رکھی گئی کل وقتی ملازمہ کو ہمہ وقت اپنے سر پر سوار دیکھ کر پوری طرح اکتا گئی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ آرام بھی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجھی، بائیں جانب دیوار کے ساتھ بنے اسٹیپ پر چڑھ کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو کوئی اور ہی دنیا میں تھی۔ موٹے نقوش کی حامل سانولی عورتیں، ستاروں سے جھلملاتی ریشمی کپڑے، نقلی زیورات پہنے دبلی پتلی لڑکیاں اور نیکر بنیان میں ملبوس ہڑبنگ مچاتے کچن میں صحن میں بھاگتے دوڑتے بچے، ہر عمر و سائز کے بچے، ہر کوئی متحرک کاموں میں باتوں میں۔ ربیہ پر نظر پڑی۔ دلہن سیاہ شلوار پر جامنی قمیض پہنے، دوپٹہ دیہاتی اسٹائل میں سر پر لپیٹے برتن مانجتی عورت کے لبوں سے نکلا تھا۔ سب کی نگاہوں میں حیرت انگیز حسرت کی جگہ اشتیاق امڈ آیا۔ ربیہ تیزی سے نیچے اتری۔ سامنے کا ماحول اور منظر دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی تھی۔ مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ اس دن ٹائلز والے واش روم میں اس کا پاؤں بری طرح رپٹ گیا تھا۔ وہ اماں کے گھر ایک پرتکلف دن گزار کے عصر کے وقت واپس لوٹی تھی۔ چونکہ ڈلیوری کے دن قریب تھے تو اماں کے گھر چکر گئی روز بعد ہی لگاتی تھی۔ اسے اس سمے ہفت الاقلیم اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتے محسوس ہوئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ ناقابل بیان۔ کئی گھنٹے موت و زیست کی جنگ لڑتے اسے مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ممتاز بیگم بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ ازجد کی آنکھیں شدید غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مزید روح فرسا خبر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ربیہ نے آنکھیں کھولی تو اپنی خالی گود کو دیکھا۔ خالی کوکھ کا احساس وحشت بن کر چھا گیا۔ وہ روئی، چیخی، تڑپی اور گالیاں دیں اور چپ سادھ لی، ایسی چپ جس میں موت کا سناٹا تھا۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ اذیت ہی اذیت تھی۔ وقت تھمتا نہیں ہے، اپنی مخصوص رفتار چلتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اماں کے گھر جانے کے لیے خود کو تیار کر پائی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا، چھوٹی بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ کئی ثانیوں تک یوں ہی خالی الذہنی کی کیفیت میں چپ سی بیٹھی رہی۔
پھر اٹھی، ہلکے نیلے رنگ کا کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ زیبتن کیا، شفون کا ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلایا، نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر بال سمیٹے ہوئی چوٹی بنائی۔ خود کو سمجھنے کا فن انسان کسی اور سے نہیں سیکھتا، یہ اس کو خود سے ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے خوشگوار سی چہل پہل کا احساس ہوا۔ سبز گرل والے برآمدے کی دائیں جانب سے کچن میں عافیہ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی قدم قدم چلتی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ آنیا آپی، مجھے کباب چاہیے، تانیہ لاڈ سے فرمائش کر رہی تھی، اور مجھے فنگر چپس۔ اچک کر اسٹول پر بیٹھتی آئمہ یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اوکے بابا۔ بالوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے کیچر میں جکڑتے اس نے آستینیں اوپر چڑھائی تھیں، چولہا جلایا، ساس پین رکھا اور فریج سے مطلوبہ لوازمات نکال کر سلیب پر رکھتی گئی۔ میں تو صرف نوڈلز کھاؤں گی، گول مٹول سی مہک گھنگریالے بالوں والی سر ہلاتی کوئی تیسری بار کہہ رہی تھی۔ آنیا آپی، میں صرف اوکے میڈم، سن لیا۔ مصروف سی آنیا نے جھٹ پٹ اسے پیار کیا تھا۔ ربیہ مسمرائی سی کچن کے آدھ کھلے دروازے پر کھڑی رہی۔ اس نے دبلی پتلی آنیا کو دیکھا۔ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی تھی، جس میں خود اعتمادی اور خودداری تو تھی، لیکن زعم اور احساس برتری اور تفاخرانہ پید تھا۔ اسے بڑی بھابھی کی تربیت پر رشک آیا تھا۔ کاش اماں، اگر آپ بھی میری نازو نام اٹھاتے وقت توازن رکھتیں تو شاید آج میں یوں اس طرح۔ اس کی پلکوں پر لرزش سی اتری تھی۔ پھپھو آ گئیں۔ کسی بھتیجے کی نظر اس پر پڑی تو نعرہ بلند کیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا اپنی بھتیجیوں کا باہوں میں بھر لے۔ اس کی آمد پر سب سے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا تھا۔ جھک کر گلابی کمبل میں لپٹے بھتیجے کو دیکھا، بہت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ آپ ایک عدد بھتیجے کی پھپھو بن ہی گئیں آخر۔ آنیا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، ربیہ جانتی تھی۔ پھپھو، بھیا پیارا ہے نا؟ گڑیا بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ پیاری تو تم ہو گڑیا، بھیا سے بھی زیادہ۔ اس نے گڑیا کو اپنی باہوں میں بڑھ کے زور سے بھونچ لیا۔ اسے گڑیا کی پیدائش پر اپنے کہے لفظ یاد آ گئے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی… چھوٹی بھابھی نے دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جو اللہ کو منظور، ربیہ نے آہستگی سے کہا۔ بعض اوقات اپنے ہی کہے الفاظ منہ پر تمانچے کی طرح آکڑ لگتے ہیں۔ آج بھی وہ اپنے قدموں کو کسی معمول کی طرح بائیں دیوار کے ساتھ بائیں اسٹیپ پر چڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ منظر وہی تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ برتن مانجتی سغرا کوئی خوشگوار سا تذکرہ چھیڑتے ہوئے تھی۔ اس کی مدد کے خیال سے دھلے ہوئے برتنوں کے ٹوکرے اٹھا کر بان کی چرپائی پر رکھتی صفورہ ہمہ گوشت تھی۔ دبلی پتلی صدیقہ موبائل پر گانے لگائے دوپٹہ کمر پر کسے کچن میں صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کے بعد جھاڑو لگا رہی تھی۔ قریبی چرپائی پر زبیدہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو نہلا کر اس کی گردن پر ڈھیر سارا خوشبودار پاؤڈر ڈالنے کے بعد آنکھوں میں سلائیاں بھر بھر کر سرما ڈال رہی تھی۔ کچھ منظر بہت مکمل ہوتے ہیں، مکمل اور بھرپور۔ وہ بے اختیار سوچتی وہ کہ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، پھر بھی اس کی کمی۔ اماں کو کھٹکتی اس کی تسلیاں دلاسے وہ خاموشی سے سنتی اور بچہ اڈاپٹ کرنے کا مشورہ نرمی سے رد کر دیتی۔ اسے ایسی محرومی کے سہارے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اللہ حافظ۔